दोस्तों, आपका दिल बहुत साफ है, आपकी नीयत भी बहुत अच्छी है, मगर आपके कुछ एक्ट्स आपके इन सब चीज़ों पर पानी फेर देते हैं। अगर आपके साथ भी यही मसला है, तो ये किताब सिर्फ़ आप ही के लिए है। दोस्तों, अगर आपने इस किताब को और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा किताब का ताल्लुक़ बना रहे। दोस्तों, किताब से पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ, जो इस किताब को आपके लिए और ज़्यादा आसान कर देगी। दोस्तों, ये कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली की। एक शख्स सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करता है। उसकी छोटी सी बेटी उसके बराबर में बैठी होती है और गलती से दूध का गिलास उसके बाप पर गिर जाता है, उसकी बेटी के हाथ से लग के। अब उसका बाप चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और बेटी डर जाती है, सहम जाती है और रोना शुरू कर देती है। और वो भागते हुए अपने रूम में जाता है और अपने कपड़े चेंज करता है, तो पीछे से उसकी बीवी आवाज़ देती है कि इसके रोने के चक्कर में इसकी स्कूल की वैन जा चुकी है, अब आप इसे जाते हुए छोड़ दो। तो उस इंसान को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी ऑफिस के लिए लेट हो गया था। वो जल्दबाजी में अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाता है और तेज़ी से भगाता है अपनी गाड़ी को, और भगाने के चक्कर में सिग्नल तोड़ देता है और वहाँ इसको एक भारी फ़ाइन भरना पड़ता है। उसे मज़ीद गुस्सा आ जाता है। जैसे तैसे वो बेटी के स्कूल तक पहुँचता है। अब बेटी उससे नाराज़ होती है, ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है और ज़ोर से पटकती है, और ना पीछे मुड़कर अपने बाप को टाटा करती है। तो उसके बाप को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो मज़ीद गुस्से में ऑफ़िस जाता है, और जैसे ही ऑफ़िस पहुँचता है तो घड़ी पर नज़र रखता है, तो टाइम 9 की जगह 9:30 हो चुका था। उसका बॉस उसे ऑफ़िस में बुलाकर बहुत ज़्यादा डाँटता है। उसका तो जैसे पूरा दिन ही बिगड़ जाता है। अब दिन का हर काम बुरी तरह होने लगता है। शाम को वो जब अपने घर पहुंचता है, तो वो अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी पे निकाल देता है। दोस्तों, यहाँ तक अब इस स्टोरी को रोकते हैं और ज़रा इसे रिवाइंड करते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। ये सब उस दूध के गिलास से शुरू हुआ था। अगर उस गिलास के गिरने पर और कपड़े गंदे होने पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता और अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के मुस्कुरा देता, तो ये सब होता ही नहीं। दोस्तों, ये सुनने में तो आपको बहुत छोटी सी कहानी लगती होगी, मगर हमारी लाइफ के छोटे छोटे एक्ट्स, हमारे इमोशंस को कंट्रोल ना करना, अक्सर हमारी ज़िंदगी को हाईजैक कर देते हैं और हम मुश्किल में आ जाते हैं। दोस्तों, चलते हैं हमारी किताब की तरफ। दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि जज्बाती ज़हानत। दोस्तों, सबसे पहले किताब का छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, और फिर इसके बाद मैंने इस किताब को 5 पॉइंट में डाइवर्सिफाई किया है। एक एक करके उसको डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान गलत फ़ैसलों से नहीं होता, बल्कि सबसे ज़्यादा नुकसान उन फ़ैसलों से होता है जो जज्बात में आकर किए होते हैं। दोस्तों, गुस्से में कही गई एक बात, खौफ में छोड़ा गया एक मौका, या ज़िद में लिया गया एक फ़ैसला, ये सब आपके बरसों का बोझ बन जाता है। हमने सीखा पढ़ना, लिखना, सोचना और आगे बढ़ना, मगर किसी ने भी हमें आज तक ये नहीं सिखाया कि महसूस कैसे करना है और अपने जज्बात को संभालना कैसे है। मगर सवाल ये है कि इन सब का मसला शुरू कहाँ से होता है। दोस्तों, मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ हम ये मान लेते हैं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और यही जुमला हमें बदलने से रोक देता है, क्योंकि जज्बात अपने आप ठीक नहीं होते, बल्कि उन्हें खुद से समझाना पड़ता है। दोस्तों, जज्बात एक खामोश ताकत है। जज्बात हमें चीख कर नहीं चलाते, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे फैसलों में घुल जाते हैं। गुस्सा हमें सख्त बना देता है, खौफ हमें पीछे हटा लेता है, हसद हमें अंधा कर देता है, और हम ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। दोस्तों, अकल और जज्बात की लड़ाई भी समझें। अकल कहती है सोच समझ के करो, जज्बात कहते हैं कि अभी के अभी चाहिए, और अक्सर जज्बात जीत जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि काश मैंने ज़रा रुक कर सोच लिया होता। मगर इस इंट्रोडक्शन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जज्बाती ज़हानत आखिर हमें सिखाती क्या है। दोस्तों, जज्बानी सहानत ये नहीं कि जज्बात ख़त्म कर दिए जाए, ये सिखाती है कि अपने गुस्से को पहचाने, अपने खौफ को
سنیں اور اپنی اداسی کو سمجھیں اور پھر فیصلہ خود کرنا جذبات سے نہیں۔ دوستو سوال یہ ہے کہ ہم جذبات سے آخر ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جذبات ہمیں سچ دکھاتے ہیں، وہ سچ جو ہم ماننا نہیں چاہتے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوئی ہے، اسی لیے ہم جذبات کو دبانے لگتے ہیں، مگر دبے ہوئے جذبات کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف ایک دن پھٹتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس سب سے زندگی کہاں بگڑتی ہے؟ دوستو زندگی وہاں بگڑتی ہے جہاں غصہ رشتہ توڑ دیتا ہے، جہاں انا سچ بولنے نہیں دیتی، جہاں خوف موقع چھین لیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری قسمت کتنی خراب ہے، حالانکہ اصل مسئلہ جذبات کی سمجھ کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کتابیں تو ہزاروں ہیں، یہی کتاب کیوں ضروری ہے؟ دوستو یہ کتاب آپ کو بدلنے نہیں آئی، اسی لیے سکون میں رہیں، یہ آپ کو صرف سمجھانے آئی ہے۔ خود کو، اپنے رد عمل کو، اپنے غصے، خوف اور خاموشی کو، کیونکہ جب انسان خود کو سمجھ لیتا ہے تو زندگی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگتی ہے۔ دوستو زندگی میں سب سے مشکل کام دنیا کو سمجھنا نہیں ہوتا۔ دوستو ہم نے ساری زندگی سمجھدار بننے کی کوشش کی، زیادہ جاننے کی کوشش کی، زیادہ سیکھنے کی کوشش کی، مگر ایک سوال ہمیشہ پیچھے رہ گیا، کیا ہم اپنے جذبات کو سمجھ پائے یا نہیں؟ اکثر انسان اس غلط اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کم عقل ہوتا ہے، وہ غلط اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کے قابو میں ہوتا ہے، اپنے غصے کے قابو میں، اپنے حسد کے قابو میں یا اپنی مایوسی کی قابو میں۔ دوستو یہ سب ہم سے فیصلے کرواتے ہیں اور پھر ہم ان فیصلوں کی قیمت ساری زندگی تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرتے رہتے ہیں۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے سیلف اویئرنیس، یعنی کہ خود آگاہی۔ اپنے جذبات کو پہچاننے کا سب سے بڑا ہنر ہے یہ۔ دوستو زندگی میں سب سے مشکل کام دنیا کو سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے مشکل کام اپنی ذات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دوسرے کیوں غلط ہے، دوسرے کہاں بدتمیز ہیں اور دوسرے کیوں بدلنے چاہیے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اس لمحے اصل میں محسوس کیا کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ سیلف اویئرنیس آخر ہے کیا؟ دوستو سیلف اویئرنیس یہ نہیں کہ آپ خود کو اچھا یا برا کہیں، بلکہ سیلف اویئرنیس یہ ہے کہ اس لمحے اپنے جذبات کو پہچاننا، یہ جاننا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے اور یہ مان لینا کہ ہاں میں ابھی غصے میں ہوں، ہاں میں اس وقت ڈر رہا ہوں، ہاں مجھے اس وقت تکلیف پہنچی ہے۔ یہ سچ بولنے کی ہمت ہے اپنے آپ سے۔ دوستو یہاں مسئلہ جذبات کا نہیں بلکہ لا علم ہونے کا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں ایسا کیوں بول گیا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ غصہ آ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے غصے کو پہچانا ہی نہیں۔ جو جذبات پہچانے نہ جائے وہ کبھی بھی قابو میں نہیں آتے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جذبات آخر چھپ کیسے جاتے ہیں؟ دوستو جذبات ہمیشہ واضح نہیں ہوتے، کبھی غصہ تھکن کا روپ لے لیتا ہے، کبھی حسد خاموشی بن جاتی ہے اور کبھی خوف بہانے بن جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے جبکہ اندر کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارا ریئیکشن کہاں سے آتا ہے؟ ہر ریئیکشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ سخت لہجہ اندر کا غصہ ہوتا ہے، خاموشی دبایا ہوا دکھ ہوتا ہے۔ سیلف اویئرنیس یہاں ہمیں سکھاتی ہے کہ ریئیکشن سے پہلے جذبے کو پہچانا جائے۔ دوستو یہاں رائٹر لکھتے ہیں کہ خود آگاہ انسان کی پہچان کیا ہے؟ سیلف اویئر انسان فوراً جواب نہیں دیتا، خود کو صحیح ثابت کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور ہر بات کو پرسنل نہیں لیتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو محسوس کر رہا ہوں یہ میرا ہے، یہ سامنے والے کا نہیں۔ مگر یہاں ایک سوال آتا ہے کہ ہم خود سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ سچ تو ہمیں تکلیف دے دیتا ہے۔ یہ ماننا آسان نہیں کہ میں غیر محفوظ ہوں، میں ڈر رہا ہوں، مجھے اگنور کیا گیا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جبکہ اندر سب سے زیادہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ دوستو یہاں رائٹر سیلف اویئرنیس کی پہلی پریکٹس بتاتے ہیں،
آج سے ایک عادت کو اپنائیں، جب بھی کوئی شدید رد عمل آئے، جیسے کہ غصہ، جیسے کہ آنسو یا خاموشی، خود سے ایک سوال کریں، میں اس لمحے اصل میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ یہاں جواب فوراً نہیں آئے گا، مگر آنا شروع ضرور ہو جائے گا۔ دوستو، جذبات آپ کے دشمن نہیں بلکہ صرف اشارہ ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ جذبات آپ کو کمزور نہیں بنانے آتے، وہ آپ کو کچھ سمجھانے آتے ہیں۔ سیلف اویئرنیس ان اشاروں کو ہی پڑھنے کا نام ہے۔ دوستو، جذباتی محرک کیا ہوتے ہیں؟ جذباتی محرک ہوتے ہیں وہ لفظ، وہ لہجہ یا وہ رویہ جو ہمارے اندر کسی پرانے زخم کو چھو لیتے ہیں۔ مسئلہ وہ لمحہ نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ وہ یاد ہوتی ہے جو اس لمحے سے جاگ جاتی ہے۔ دوستو، ریئیکشن اکثر ماضی سے آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس نے مجھے غصہ دلایا، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے اس نے صرف یاد دلا دیا پرانی بے قدری، پرانی تنقید اور پرانا رد عمل۔ دوستو، سیلف اویئرنیس ہمیں یہ فرق سکھاتی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ہم کیوں بار بار وہی رد عمل دہراتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اپنے جذباتی محرکات کو سمجھا ہی نہیں۔ جب تک محرک پہچانا نہ جائے، رد عمل خود بخود نکلتا رہتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میں تو ایسا ہی ہوں، حالانکہ یہ عادت نہیں بلکہ یہ ہماری فطرت بن چکی ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے سیلف ریگولیشن، خود پر قابو اور جذباتی نظم۔ دوستو، انسان کی اصل طاقت اونچی آواز میں نہیں ہوتی، بلکہ اصل طاقت اس لمحے میں ہوتی ہے جب دل چاہے چیخنے کو اور انسان خاموش رہنے کا انتخاب کرے۔ اسی کو کہتے ہیں سیلف ریگولیشن۔ مگر سوال یہ ہے کہ سیلف ریگولیشن آخر ہے کیا؟ دوستو، یہ نہیں کہ آپ کو کچھ محسوس ہی نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ غصے کو پہچان کر خود کو روک لیں، خوف کے باوجود درست قدم اٹھا لیں اور جذبات کو فیصلہ کرنے سے روک دیں۔ یہ خود پر حکمرانی کہلاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ غصہ کیوں قابو سے نکل جاتا ہے؟ کیونکہ غصہ اچانک نہیں آتا، وہ آہستہ آہستہ بنتا ہے، آپ کی اندر کی تھکن سے، آپ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے اور آپ کے دبائے ہوئے دکھ سے، اور جب یہ حد پوری ہو جاتی ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ دوستو، یہاں مسئلہ غصہ نہیں، اس کا وقت ہے۔ غصہ خود غلط نہیں ہوتا، غلط یہ ہے کہ غلط وقت پر کیا جاتا ہے، غلط جگہ پر کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، غلط انداز میں کیا جاتا ہے۔ دوستو، سیلف ریگولیشن ہمیں وقت اور اندازہ دونوں سکھاتی ہیں، مگر یہاں رائٹر لکھتے ہیں خود پر قابو رکھنے والا انسان ایسا انسان جو فوراً رد عمل نہیں دیتا، ہر بات کو پرسنل نہیں لیتا اور بعد میں پچھتاتا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں، میری اصل طاقت ہے۔ یہاں رائٹر لکھتے ہیں جذباتی نظم کا پہلا اصول، جب بھی جذبات حد سے بڑھنے لگیں، کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے سانس کو قابو میں لائے۔ گہری سانس دماغ کو پیغام دیتی ہے کہ خطرہ ٹل چکا ہے، اور دماغ جذبات کو آہستہ آہستہ چھوڑنے لگتا ہے۔ دوستو، یہاں رائٹر لکھتے ہیں کہ زبان پر قابو زندگی پر قابو ہے۔ اکثر نقصان ایک جملے سے ہو جاتا ہے۔ سیلف ریگولیشن ہمیں یہ سکھاتی ہے جو بات بعد میں پچھتاوے کا سبب بنے وہ ابھی نہ ہی کہی جائے۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بہترین جواب ہوتا ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خود پر قابو آخر کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ خود پر قابو انکار مانگتا ہے۔ انکار فوراً بولنے سے، فوراً ریئیکشن دینے سے اور فوراً صحیح ثابت ہونے سے، یہ انکار اصل طاقت پیدا کرتا ہے۔ دوستو، آج سے ایک اصول اپنا لیں، جب بھی غصہ آئے، بولنے سے پہلے 3 گہری سانسیں لیں، جواب دینے سے پہلے ایک لمحہ پوز لیں، اور چھوٹا سا وقفہ بڑی سے بڑی تباہی کو بھی روک سکتا ہے۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں کہ غصہ ایک لمحے میں نہیں پھٹتا، غصہ ہمیشہ آہستہ آہستہ بنتا ہے، دبے ہوئے دکھ سے، بار بار نظر انداز ہونے سے اور خود کو بے بس محسوس کرنے سے۔ مگر یہاں سیلف ریگولیشن ہمیں غصے سے پھٹنے سے پہلے اسے پہچاننا سکھاتی ہے۔ دوستو، جسم پہلے سگنل دیتا ہے، غصہ پہلے جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ سانس کا تیز ہو جانا، دل کا زور سے دھڑکنا، ہاتھوں میں تناؤ پیدا ہونا۔ جو انسان
ان اشاروں کو پہچان لیتا ہے وہ رد عمل سے پہلے ہی رک جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ بے صبری کیوں نقصان دیتی ہے؟ کیونکہ بے صبری ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ابھی اسی لمحے اور یہیں ابھی غلط فیصلے کرواتا ہے۔ دوستو سیلف ریگولیشن ہمیں یہ سکھاتی ہے ہر بات کا جواب اسی لمحے دینا ضروری نہیں۔ دوستو امپلس اور فیصلے کو سمجھیں۔ امپلس دل کا فوری دھکا ہے، فیصلہ عقل کا ٹھہرا ہوا قدم ہے۔ جذبانی ذہانت امپلس کو فیصلہ بننے ہی نہیں دیتی۔ دوستو عملی طریقہ 90 سیکنڈ کا اصول، ایک سادہ مگر ایک طاقتور اصول بتاتے ہیں رائٹر۔ جب شدید جذبہ آئے تو خود کو 90 سیکنڈ دیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں جسم کیمیکل ری ایکشن سے باہر آ جاتا ہے۔ اگر 90 سیکنڈ بعد ہم وہ بات کہنا نہیں چاہتے تو وہ پہلے بھی کہنا نہیں چاہتے تھے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے موٹیویشن۔ دوستو زندگی میں سب سے مضبوط طاقت وہ نہیں ہوتی جو باہر سے ملتی ہے، بلکہ سب سے مضبوط طاقت وہ ہوتی ہے جو اندر سے اٹھتی ہے۔ وہ طاقت جو تالیاں نہ ملنے پر بھی چلتی رہتی ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال تو یہ آتا ہے کہ موٹیویشن اصل میں ہے کیا؟ دوستو موٹیویشن صرف جوش نہیں ہوتا، یہ وہ خاموش آگ ہے جو انسان کو مشکل دنوں میں بھی آگے بڑھنے پہ مجبور کرتی رہتی ہے۔ یہ شور نہیں مچاتی، یہ بس جلتی رہتی ہے۔ دوستو بیرونی اور اندرونی محرک میں فرق بھی سمجھ لے۔ بیرونی محرک تعریف مانگتی ہے، پیسہ مانگتی ہے، خوف مانگتی ہے، مگر اندرونی مقصد مانگتی ہے، معنی مانگتی ہے، اور سب سے مین خود سے وعدہ مانگتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے جو اندر سے چلتا ہے وہ زیادہ دور تک جا پاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان صرف باہر کی وجہ سے جیتا ہے، جب تعریف نہ ملے تو رک جاتا ہے، جب مشکل آئے تو ہار مان لیتا ہے، کیونکہ اندر کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی۔ دوستو اندرونی مقصد کی پہچان بھی سمجھ لیں۔ اندرونی مقصد یہ نہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کیوں بننا چاہتے ہیں۔ جب کیوں واضح ہو جائے تو کیسے خود بخود بن جاتا ہے۔ دوستو موٹیویشن اور جذبات کو سمجھ لیں۔ موٹیویشن ہمیشہ خوشی سے نہیں آتی، کبھی مایوسی، کبھی ناکامی یا کبھی خاموش درد سے آتی ہے۔ یہ سب بھی اندرونی محرک بنا سکتے ہیں اگر انسان انہیں سمجھنے کا فیصلہ کر لے تو ہی۔ دوستو خود سے کیا گیا وعدہ، اس کی اہمیت سمجھیں۔ اندرونی محرک کی بنیاد خود سے کیا گیا ایک وعدہ ہوتا ہے، وہ وعدہ جو کوئی اور نہ دیکھے، جو کوئی اور نہ سنے، مگر آپ اس وعدے کو ہر دن نبھائیں۔ یہی وعدہ انسان کو اٹھاتا ہے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ دوستو موٹیویشن کو زندہ رکھنے کا راز بھی سمجھ لیں۔ موٹیویشن ایک دن میں نہیں بنتی، یہ بنتی ہے چھوٹے چھوٹے قدموں سے، مستقل کیے جانے والے عمل سے، اور روز خود پر یقین کرنے سے۔ جو انسان ہر دن تھوڑا سا بہتر بنتا ہے وہی اصل موٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ دوستو ایموشنل انٹیلیجنس کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیں۔ یہ کتاب کہتی ہے جب جذبات بکھر جائیں تب بھی مقصد کو نہ چھوڑو، کیونکہ مقصد انسان کو دوبارہ جوڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں موٹیویشن ہمیشہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ایک سچ ہے کہ موٹیویشن ہمیشہ محسوس کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب ایموشنل انٹیلیجنس اپنا اصل کام کرتی ہے۔ دوستو نظم جوش سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب جوش ختم ہو جائے تب بھی ڈسپلن انسان کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ موٹیویشن آپ کو شروع کرواتا ہے، مگر ڈسپلن آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچا کے رہتا ہے۔ دوستو مشکل دنوں میں امتحان کو یاد رکھیں۔ مشکل دن یہ نہیں پوچھتے کہ تم کتنا چاہتے ہو، وہ پوچھتے ہیں کیا تم بغیر چاہے بھی کر سکتے ہو یا نہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل لوگ بنتے ہیں اور فارغ لوگ فلٹر ہو جاتے ہیں۔ دوستو جذبات، تھکن اور موٹیویشن کو سمجھیں۔ جب انسان ذہنی طور پر تھک جائے تو وہ خود کو ناکارہ سمجھنے لگتا ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتی ہے کہ تھکن ناکامی نہیں بلکہ یہ تو آرام کی علامت ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ موٹیویشن کو دوبارہ جگانے کا کیا طریقہ ہے؟ دوستو جب دل بھاری ہو اور قدم رک جائے تب بڑے خواب نہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ روز کا ایک کام، روز کا ایک قدم اور روز کا ایک دن، یہی چھوٹا عمل آگ کو دوبارہ جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے امپیتھی۔
ہمدردی، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کا ہنر۔ دوستو ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگ تو عجیب ہو گئے ہیں، مگر ہم یہ نہیں پوچھتے کہ لوگ کن چیزوں سے گزر رہے ہیں۔ امپیتھی یہ سوال پوچھنے کا نام ہے، مگر سوال یہ ہے کہ امپیتھی ہے کیا؟ دوستو ہمدردی یہ نہیں کہ آپ ہر کسی سے اتفاق کریں، بلکہ ہمدردی یہ ہے کہ کسی کو درد کو سننا، اس کے جذبات کو مان لینا اور اسے اکیلا محسوس نہ ہونے دینا۔ یہ خاموش سمجھ ہے، بحث نہیں۔ مگر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تو تب ہوتا ہے جب ہم صرف اپنے احساس کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے برا لگا، مگر یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والا کیوں ایسا بول رہا ہے۔ ہمدردی یہ زاویہ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، ہر رویے کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان بے وجہ سخت نہیں ہوتا۔ ہر سخت لہجے کے پیچھے کوئی تھکن ہوتی ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے یا کوئی پرانا زخم ہوتا ہے۔ ہمدردی ان زخموں کو دیکھنے کی کوشش ہے، نہ کہ انہیں چھونے کی۔ دوستو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمدردی کمزور ہے، مگر رائٹر کہتے ہیں کہ ہمدردی کمزوری نہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمدرد بنو گے تو لوگ فائدہ اٹھائیں گے، مگر یہ کتاب کہتی ہے کہ ہمدردی کمزوری نہیں بلکہ جذباتی طاقت ہے، کیونکہ مضبوط انسان ہی دوسروں کو سمجھ سکتا ہے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ سب سے پہلا اصول ہمدردی کا سننا ہے۔ ہم اکثر سننے کے لیے نہیں، بولنے کے لیے سنتے رہتے ہیں۔ امپیتھی سکھاتی ہے خاموش رہ کر پورا سننا، بیچ میں نہ ٹوکنا، فوراً سے مشورہ نہ پھینک دینا، بس موجود رہنا اور سکون سے سننا۔ یہی سب سے بڑی مدد ہوتی ہے۔ دوستو ہمدرد انسان کی پہچان بھی بتاتے ہیں رائٹر۔ ہمدرد انسان فوراً فیصلہ نہیں کرتا، طنز تانے نہیں دیتا اور دکھ کو معمولی نہیں سمجھتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ ہمدردی خود سے شروع ہوتی ہے یا دوسروں سے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ دوستو ہمدردی صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتی، یہ خود کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے دکھ کو مان لیتا ہے تب ہی وہ دوسروں کے دکھ کو سمجھ پاتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ سے ہمدردی کرنا بہت ضروری ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ غصے کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دوستو غصہ اکثر اصل احساس نہیں ہوتا، اس کے پیچھے خوف ہوتا ہے یا نظر انداز کرنے کا درد ہوتا ہے۔ ہمدردی غصے کے پیچھے چھپے ہوئے احساس کو دیکھتی ہے۔ مگر یہاں رائٹر لکھتے ہیں رشتوں میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں تم ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو۔ یہ جملہ دل بند کر دیتا ہے، مگر ہمدردی ہمیں سکھاتی ہے مجھے یہ بات اس لیے تکلیف دے رہی ہے کیونکہ یہ فرق رشتہ بچا لیتا ہے۔ دوستو ہمدردی اور باؤنڈریز بھی سمجھ لیں۔ ہمدردی کا مطلب سب کچھ برداشت کرنا نہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے ہمدردی کے ساتھ حدود قائم کرنا ضروری ہے۔ آپ کسی کو سمجھ سکتے ہیں مگر خود کو توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دوستو مشکل گفتگو کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ جب بات مشکل ہو تو 3 باتیں یاد رکھیں: آواز نیچی رکھیں، الزام نہیں دیں، احساس بتائیں، اور تیسرا سننے کے لیے جگہ دیں۔ ہمدردی گفتگو کو جنگ نہیں بننے دیتی۔ دوستو یہاں رائٹر ایک بڑی مزے کی بات بتاتے ہیں کہ بچوں، ساتھی اور والدین کے ساتھ ہمدردی ہر رشتے میں شکل بدلتی ہے۔ بچے کو سمجھنے کے لیے اس کی عمر میں اترنا پڑتا ہے، ساتھی کو سمجھنے کے لیے اس کے خوف دیکھنے پڑتے ہیں، اور والدین کو سمجھ کے لیے ان کی خاموش قربانیاں دیکھنی پڑتی ہے۔ دوستو ذرا خود سے پوچھیں، کیا میں اختلاف میں جیتنے کی کوشش کرتا ہوں یا سمجھنے کی؟ کیونکہ جو انسان دل توڑے بغیر بات کرنا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کے سب سے مشکل راستے بھی آسان بنا لیتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے سوشل سکلز، لوگوں سے جڑنے اور تعلق بنانے کا ہنر۔ دوستو زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا حصہ تنہا محنت سے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے جڑنے سے آتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ سوشل سکلز ہے کیا؟ دوستو سوشل سکلز صرف بولنے کا ہنر نہیں بلکہ یہ ہے کہ صحیح وقت پر بولنا، صحیح بات کہنا، اور سب سے مین چیز صحیح لہجے میں کہنا۔ یہ ہنر انسان کو لوگوں کے دل کے قریب لے جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بہت لوگ اچھی بات جانتے ہیں
مگر کہنے کا انداز انتہائی غلط ہوتا ہے اور بات صحیح ہونے کے باوجود بھی دل توڑ دیتی ہے۔ دوستو سوشل اسکل سننا سب سے بڑی ہے۔ زیادہ بولنا اثر نہیں چھوڑتا، اچھی طرح سننا اثر چھوڑتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو پورے دھیان سے سنتا ہے، لوگ خود اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو باڈی لینگویج کی خاموش زبان بھی سمجھ لیں۔ آپ کیا کہتے ہیں یہ کم اہم ہے، مگر آپ کیسے کہتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے۔ آئی کانٹیکٹ، چہرے کے تاثر اور کھلا ہوا انداز، یہ سب خاموشی میں بات کرتے ہیں۔ دوستو کانفیڈنس اور نرمی کا توازن بھی سمجھ لیں۔ سوشل سکلز یہ نہیں سکھاتی کہ ہر وقت نرم رہو، یہ سکھاتی ہے کہ نرمی کے ساتھ کانفیڈنس کیسے رکھا جائے، نہ حد سے زیادہ سخت اور نہ حد سے زیادہ جھکا ہوا۔ دوستو تعلق بنانے والے لوگوں کو بھی سن لیں۔ کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ماحول بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ احترام دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں اور خود کو نہیں رشتے کو اہم سمجھتے ہیں۔ دوستو ایموشنل انٹیلیجنس کا سبق بھی سن لیں۔ یہ کتاب کہتی ہے لوگ آپ کے الفاظ نہیں، آپ کا احساس یاد رکھتے ہیں۔ اسی لیے سوشل سکلز دلوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھتی ہے۔ دوستو اختلاف کو ذاتی مت بنائیں۔ اختلاف ہمیشہ ذاتی نہیں ہوتا، اکثر یہ نظریات کا فرق ہوتا ہے۔ سوشل سکلز سکھاتی ہیں بات کو مسئلہ بناؤ، انسان کو نہیں۔ دوستو اثر ڈالنے کا صحیح طریقہ بھی رائٹر سکھاتے ہیں۔ اثر دباؤ سے نہیں آتا، اثر آتا ہے عزت دینے سے، دوسرے کو سمجھنے سے اور مثال بن کر سمجھنے سے۔ جو انسان خود عمل کرتا ہے وہی دوسروں کو بدل سکتا ہے۔ دوستو گفتگو میں جذبات کا توازن بھی سن لیں۔ بات کرتے وقت آواز کا لہجہ، لفظوں کا چناؤ اور وقت کی اہمیت، یہ سب پیغام سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ غلط وقت صحیح بات کو بھی غلط بنا دیتی ہے۔ سب سے مشکل کام ہے مشکل لوگوں سے نمٹنا۔ ہر انسان آسان نہیں ہوتا، مگر سوشل اسکلز ہمیں سکھاتی ہیں کہاں بات کرنی ہے، کہاں رک جانا ہے اور کہاں خاموشی بہتر ہے۔ خاموشی بھی ایک مہارت ہے۔ دوستو تعریف اور فیڈ بیک بھی سمجھ لیں۔ تعریف دل کھول کر ہوتی ہے اور درست فیڈ بیک راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے اصلاح احترام کے ساتھ کرو ورنہ اثر ختم ہو جائے گا۔ دوستو تعلق بنانے کا اصل راز بھی سن لیں۔ لوگ آپ کی بات سنیں، آپ کے رویے سے جڑتے ہیں۔ جب لوگ محسوس کریں یہ شخص مجھے سمجھتا ہے تو رشتہ خود بخود بن جاتا ہے۔ دوستو قیادت صرف حکم دینے کا نام نہیں، یہ ہے سننے کا نام، سراہنے کا نام اور سامنے والے کے ساتھ چلنے کا نام۔ سوشل سکلز انسان کو قابل اعتماد بنا دیتی ہے۔ دوستو ذرا اب ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں کیا میں لوگوں پر اثر ڈالنا چاہتا ہوں یا انہیں دبانا چاہتا ہوں؟ کیونکہ جو انسان دل جیتنا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کے ہر میدان میں اثر چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو اگر آپ نے یہاں تک یہ سارے پوائنٹ سن لیے ہیں تو اب چلتے ہیں ہمارے فائنل میسج کی طرف۔ دوستو خاموشی کے بعد جو سچ سامنے آتا ہے۔ دوستو فائنل میسج کو شروع کرنے سے پہلے رائٹر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آخر اصل طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ہم نے اس سفر میں بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے جانا کہ جذبات دشمن نہیں ہیں، کمزوری شرمندگی نہیں ہے اور احساس ہونا ناکامی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ جذبات ہونا نہیں، اصل مسئلہ ان پر قابو نہ ہونا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ دنیا آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ دنیا تو کہتی ہے مضبوط بنو، مگر دنیا یہ نہیں بتاتی اپنے اندر کے طوفان کو کیسے سنبھالنا ہے۔ یہ کتاب اسی خلا کو پر کرنے آئی تھی۔ دوستو طاقت کی نئی تعریف بھی سن لیں۔ طاقت چیخنے میں نہیں، طاقت خاموش رہنے میں ہے، خود کو سمجھنے میں ہے اور رد عمل دینے کے بجائے رد عمل روک لینے میں ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو سمجھ لیتا ہے وہ کسی بھی حالات میں کھو نہیں جاتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب سے کیا پایا؟ اگر آپ نے یہ سفر دھیان سے سنا ہے تو آپ نے یہ سیکھا ہے کہ غصہ قابو میں آ سکتا ہے، خوف کمزور نہیں بناتا اور دکھ سمجھداری میں بدل سکتا ہے، اور یہ کوئی جادو نہیں، یہ صرف مہارت ہے۔ دوستو دنیا کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ دنیا کو کم شور، کم غصہ اور کم نفرت کرنے والوں کی ضرورت ہے اور زیادہ سمجھ، برداشت اور شعور کی ضرورت ہے۔
چاہیے، اور یہ سب ایموشنل انٹیلیجنس سے آتا ہے۔ دوستو یہ انجام نہیں، آغاز ہے۔ یہ کتاب، یہ آڈیو، یہ باتیں، یہ سب اختتام نہیں، یہ ایک نیا آغاز ہے۔ ہر دن خود کو سمجھنے کا، بہتر رد عمل دینے کا اور لوگوں کو جیتنے کا۔ دوستو آپ نے خود کو کیا کہا؟ دوستو اس سفر میں آپ نے شاید خود کو غصے میں دیکھا، خوف میں محسوس کیا، خاموش درد میں پہچانا، اور یہ سب کمزوری نہیں تھا، یہ سب انسان ہونا ہے۔ دنیا بدلنے سے پہلے ہم سب دنیا بدلنا چاہتے ہیں، مگر یہ کتاب سکھاتی ہے کہ دنیا بدلنے سے پہلے خود کو سنبھالو، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو، کیونکہ جو اندر سے ٹوٹا ہو وہ باہر امن نہیں پھیلا سکتا۔ دوستو جذبات دبانے کا انجام بھی سن لیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ رو مت، کمزور مت بنو، مگر کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ محسوس کرنا بھی ایک طاقت ہے۔ یہ کتاب جذبات کو دبانا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ انہیں سمجھ کے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ اصل آزادی کیا ہے؟ اصل آزادی یہ نہیں کہ کچھ محسوس ہی نہ ہو، اصل آزادی یہ ہے محسوس کر کے بھی خود پر قابو رکھنا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سچ میں آزاد ہو جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اب آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ اب آپ نے یہ سب سنا ہے تو مان لیجئے اب آپ وہ انسان نہیں جو پہلے تھے۔ اب آپ رک سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اور بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ یہی اس کتاب کا آپ کے لیے تحفہ تھا۔ دوستو یہ زندگی بھر کا عمل ہے۔ یہ کتاب کوئی ایک دن کی چیز نہیں، یہ ہر دن کا عمل ہے۔ ہر دن غصے میں خود کو روکنا، ہر خوف میں آگے بڑھنا، ہر مشکل رشتے میں جواب دینا، جہاں آپ خود کو چنیں، رد عمل اور ریئیکشن کو نہیں۔ دوستو رائٹر یہاں ایک آخری خاموش سوال لکھتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں، اگر میں ہر دن تھوڑا سا زیادہ باشعور ہو جاؤں تو کیا میری زندگی خود بخود نہیں بدل جائے گی؟ اگر جواب ہاں ہے، کیونکہ جو انسان اپنے جذبات کو سمجھ لیتا ہے وہ زندگی کو بھی سمجھنے لگ جاتا ہے۔